खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका दूसरा बाप पहली आयत से। उस वक्त यहूदिया के बैतलहम में जब यस्सु पैदा हुआ तो देखो मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरक में उसका सितारा देखा है और उसे सजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है कि बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तो यहूदिया के रईसों में हरगिज़ कमतरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उसे सजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नज़र गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदिस के पास न जाएं, वो दूसरी राह से अपने मुल्क को वापस चले गए। इंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। आप सबको मजूसियों की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको क्रिसमस भी बहुत बहुत मुबारक हो, और उसके साथ साथ नया साल भी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत सारी खुशियाँ जो खुदावंद हमें अदा करता है, ये सारी खुशियाँ सिर्फ़ एक खुदा की ज़ात अक़दस का इंसान बनकर ज़मीन पर आना और हमारे दरमियान इंसान बनना, खुदावंद यीशु मसीह बच्चे की सूरत में जो चरनी में आया है, ये सारी उसी की बदौलत है, और उसी के वसीला से हम ये बरक़ात पाने के लिए खुदावंद के हजूर तैयार होते हैं। आज पाकमा कलीसिया मजूसियों की ईद मनाती है। मजूसियों की ये ईद बहुत पुरानी ईद है, पिछले 2025 सालों से मनाई जा रही है। खुदा के हजूर इस वाक़या को याद किया जाता है, और इसीलिए याद किया जाता है क्योंकि जो क्रिसमस की रात को जो मैंने कहानी सुनाई थी कि मसीह एक ही बार पैदा होगा और एक ही बार फरिश्ते गाएंगे, ये वाक़या दोबारा दुनिया में नहीं हो सकता है। और इसकी खूबसूरती इतनी है कि खुदा दोबारा ज़मीन पर इंसान बनकर नहीं आएगा, ना ही कंवारी हामला होगी, ना ही ये चरनी का मंज़र होगा, और इसलिए जो हुआ है उसको इस नए अंदाज से हम खुदावंद में हर बार कबूल करते हैं, और इसीलिए हर क्रिसमस हमारे लिए एक खूबसूरत और नया खूबसूरत खुदा का दिन बनकर आता है। इसलिए इसकी खुशियों में कभी कमी नहीं होती है, बल्कि हर साल इजाफा ही होता है, क्योंकि हम इंसान इसे समझ पाते हैं। मजूसियों की ईद जो खुदावंद के हुजूर मनाई जाती है, हम ये सारा कुछ जानते हैं। 3 मजूसी आते हैं, डिब्बे खोलते हैं,
سونا مر اور لبان رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مجوسیوں کی عید خداوند کے حضور، یہی ہم سوچتے ہیں اور یہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون تھے یہ مجوسی؟ کتنے مجوسی تھے؟ کتنے آئے؟ کتنے پہنچے؟ کیا ہوا؟ اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور مجوسی لفظ جو کہ لاطینی زبان کے لفظ ماگوس سے آیا ہے، جہاں سے ہی میجیشین لفظ نکلا ہے، جہاں سے ہی میوزیشین کا لفظ نکلا ہے، میجک کرنے والے یہیں سے نکلے ہیں، میوزیشین یہیں سے نکلے ہیں۔ اور مجوسی جو کہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، یہ آسمان پہ نظریں لگائے رکھتے ہیں، اور اسی لیے آسمان پر ہونے والی تبدیلیاں ہی ان کی زندگی کا مرکز ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی اور آگ کا گولا جو ہے وہ ان کے لیے سورج ہے، جو ہمیشہ جلتا رہتا ہے، اور اسی لیے یہ آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن آسمان پر ہونے والی تبدیلیوں پر یہ دھیان لگا کے رکھتے ہیں، اور اسی لیے یہ تھوڑے نہیں تھے، یہ بہت سارے تھے جو صرف اور صرف آسمان پر ہونے والی ان تبدیلیوں پر نگاہ رکھتے تھے، اور انہیں اس بات کا اندازہ تھا ایک ستارہ ایسا چمکے گا، ایک ایسا ستارہ رونما ہوگا، ایک ستارہ جس کی چمک دوسرے ستاروں سے مختلف ہوگی۔ اس کی چمک میں کیا خوبی ہوگی؟ وہ اس دن نکلے گا جس دن کوئی بڑا بادشاہ پیدا ہوگا، اور وہ داؤد کا ستارہ اور ابن داؤد یسی کے خاندان کی برکت، وہ ستارہ وہ رونما ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر۔ اس داؤد کے ستارے کے رونما ہونے کی خوبصورتی یہ ہے، اس کو دیکھ کر کتنے مجوسی چلے تھے؟ کتنے مجوسی چلے تھے؟ کئی چل پڑے، کیونکہ دیکھنے والے بہت سے تھے۔ سفر کا کئیوں نے سوچا، کئیوں نے کوشش کی، کئیوں نے دیکھا، اور متی رسول کی انجیل میں بیان دیا جاتا ہے کئی مجوسی جو ہیں وہ چل پڑے، اور کئیوں کے اس چلنے کی وجہ سے چرنی تک 3 ہی پہنچے ہیں۔ چرنی تک 3 ہی پہنچے ہیں۔ کئی ایماندار ہونے کے باوجود، کئی بپتسمہ یافتہ ہونے کے باوجود، خدا کے گھر تک اور چرنی تک اور یسوع سے ملنے کے لیے کم ہی پہنچتے ہیں۔ سو آج 3 پہنچے ہیں۔ 3 کے نام کیا ہیں؟ کسی کو نہیں آتے، کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ بلتسر ایک کا نام ہے، ایک کا نام گیسپر ہے، اور ایک کا نام میلکور ہے۔ یہ تینوں خداوند کے حضور آ کر سجدہ کرتے ہیں۔ کہاں سے پتہ چلا ان کے نام تینوں کے؟ اٹلی میں گرجا گھر ہے سینٹ اپولینر کے نام سے، یہ میری یونیورسٹی کا گرجا ہے، گھر تھا۔ اس یونیورسٹی کا جو مین گرجا گھر تھا اس کے اندر یہ تصویر لگی ہوئی تھی، اور اس تصویر کے اندر پتھروں سے موزیک چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنی ہوئی مجوسیوں کی تصویر ہے، اور تینوں مجوسیوں کا ذکر ہے، اور تینوں مجوسیوں کے نام اس تصویر کے اندر لکھے گئے ہیں۔ یہ روایات سے کیسے اس آرٹسٹ تک پہنچے ہیں، کیسے بنے ہیں، یہ کچھ 6 صدی کے قریب کا یہ واقعہ ہے جہاں سے یہ تصویر ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں اب خداوند کے حضور اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ خدا کے حضور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج میں کچھ نئے چیزوں کو ہم خداوند کے حضور جاننے کی کوشش کریں گے۔ ضرور یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی تک بتائی ہیں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں، یہ اتنا کچھ ہی ہے کہ 3 بادشاہ آئے، سونا مر اور لبان لے کے آئے۔ سونا بادشاہت کا اعلان ہے، جو لبان ہے وہ خدا کی الہی ذات کا اور اس کے کاہن ہونے کا نشان ہے، مر جو ہے اس کی موت کا نشان ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ سوائیں آج خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس عید کو عید ظہور کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ظاہر کرنے کا عمل، دوسروں کو دکھانا ہے کون آیا ہے دنیا میں۔ جو صحیح کرسمس یہ ہے
دنیا کو دکھانا ہے کون آیا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے. اور یہ صرف چنے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہودی لوگوں کے لیے نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم کہتے تھے، وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ غیر قوموں کو دکھانے کے لیے سب سے پہلے غیر قوم کے بادشاہوں کو ستارے سے آگاہی دی ہے. سو کلام اور ستارہ آج گواہی دے رہے ہیں. سو پہلی بات، غیر قوم کے لوگوں کو آج دکھانا ہے. دوسرا ظہور آنے والے دنوں میں کریں گے. خداوند کے حضور 2 ظہور اور ہیں. ایک بپتسمہ کے موقع پر جب خدا آسمان سے پکار کر کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں نے آسمان سے بھیجا ہے، اس کی سنو. اور پھر پتہ چلتا ہے پہلے معجزے پہ جب کانہ جلیل میں پانی سے خدا میں بناتا ہے، اس معجزے کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے یہ عید ظہور ظاہر کرنے کی عید ہے. دنیا کو دکھانا ہے کون جو چرنی میں پیدا ہوا ہے وہ کون ہے. سوئیں کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے خدا؟ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، لیکن کیوں یہ ظہور کرتا ہے اس کی وجہ ڈھونڈنے کے لیے بائبل مقدس میں سے پرانے عہد نامے میں سے پہلا سوال کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے بائبل مقدس میں؟ پرانے عہد نامے میں سوال تھا، پہلا سوال باغ عدن کا سوال ہے. ہاں جی، کوئی سے تھوڑی سی آواز ہے، اے آدم تو، سارے بولو ذرا پلیز، اے آدم تو کہاں ہے؟ کیا خدا کو نہیں پتا تھا؟ خدا کو تو پتا تھا کہ آدم کہاں ہے، وہ چھپ کے بیٹھا ہے. اے آدم تو کہاں ہے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، خدا بتانا چاہتا تھا آدم تو گم ہو گیا ہے، خدا سے دور ہو گیا ہے، اب خدا تجھے نظر نہیں آئے گا، اب خدا سے تیری ملاقات ایسے نہیں ہوگی جیسے جو اس سے باتیں کرتا تھا، اب تیری ملاقات خدا کے ساتھ ایسے نہیں ہونی ہے، اب تو خدا سے دور ہو گیا ہے، اس لیے آدم تو کہاں ہے؟ نئے عہد نامے کا پہلا سوال. کوئی بات نہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں. نئے عہد نامے کا پہلا سوال انسانوں نے پوچھا ہے، اور وہ انسان غیر قوم کے ہیں، اور انہوں نے آ کے سوال کیا ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور یہی وعدہ کیا گیا تھا باغ عدن میں، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ پہلے آدم کو بتایا گیا تو گم ہو گیا ہے، اب اس کو احساس ہوا ہے میں خدا سے دور ہو گیا ہوں، میرے سے خدا گم ہو گیا ہے، اور اب اس خدا کو ڈھونڈنے کے لیے مجوسیوں کو بھیجا ہے اور بتایا ہے جاؤ اور ڈھونڈو یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. سو خدا کے حضور یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا، خدا کو ڈھونڈنے کے لیے مجوسی آئے ہیں، اور ستارہ جو دیا گیا ہے وہ رہنمائی کے لیے دیا گیا ہے. خدا کے حضور رہنمائی کے لیے ستارہ دیا گیا ہے تاکہ خدا کے حضور اس رہنما ستارے کی رہنمائی میں مجوسی جو ہیں خدا کو ڈھونڈ لیں. آج کے دور میں سب سے پہلے خدا کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کے رہنما ستارے کون کون سے ہیں، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کون آپ کا رہنما ستارہ ہے؟ کون آپ کو خدا سے دور لے کے جا رہا ہے؟ کس کی رہنمائی سے روشنی ملتی ہے، کس کی رہنمائی سے تاریکی کی جانب ہم بڑھتے جاتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو خدا کی طرف لے کے آ رہا ہے؟ کون آپ کے لیے رہنما ستارہ ہے؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کہاں ملے گا؟ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. بلاخ ابراہیم بن آدم ایک بادشاہ ہے. بلاخ ابراہیم ابن آدم ایک بادشاہ ہے.
رات کو ایک دن محل میں سویا ہوتا ہے، اچانک اس کے محل کی چھت پر سے پاؤں کی زور زور سے آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ یہ گھبرایا ہوا اٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے، کون ہے؟ تو اوپر سے آواز آتی ہے، میں تیرا دوست ہوں، آدھی رات کو کیا کر رہا ہے؟ میرے اونٹ گم ہو گئے اور میں چھت پر ڈھونڈ رہا ہوں۔ بے وقوف، اونٹ کیا چھت پر چلے گئے وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے؟ بلاخ بادشاہ، میں بھی تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، تو بے وقوف ہے، خدا کو اپنے محل میں ڈھونڈ رہا ہے اور اپنے گرم بستر میں ڈھونڈ رہا ہے، باہر نکل تب تجھے خدا ملے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، گرم بستر، گرم کمبل میں ہی خدا مل جائے گا، چرچ جانے کی ضرورت کیا ہے، گھر بیٹھے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ سو خدا کو ڈھونڈنے کے لیے قربانی دینا بڑا ضروری ہے۔ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا گھر، اپنا محل، اپنا بستر چھوڑنا بڑا ضروری ہے، اور ان تین بادشاہوں نے کیا ہے۔ چھوڑا ہے اپنا محل، چھوڑیے اپنی آسائشیں، چھوڑیں اپنے نوکر چاکر جو ان کے لیے خدمت کرتے تھے، خدمت گزار چھوڑ دیے۔ سب سے پہلے ڈھونڈو آپ کا ستارہ کون سا ہے جو رہنمائی کرتا ہے۔ باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، کون ہے؟ استاد ہے، دوست ہے۔ اور اس کے بعد اگر تلاش کرنا ہے تو کچھ قربانی دینی ہے، چھوڑنا ہے۔ کیا میں چھوڑوں خدا کو پانے کے لیے؟ شاید گناہ چھوڑنا پڑے، شاید اس دولت مند نوجوان کی طرح جسے خدا نے کہا جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے دے، شاید دولت چھوڑنی پڑے، زندگی کی آسائشیں اور بہت کچھ۔ سو خدا کے حضور جب تک کچھ چھوڑو گے نہیں تب تک خدا سے ملاقات نہیں ہوگی، تب تک ملاقات مشکل ہے۔ لیکن چھوڑنا ضروری ہے۔ خدا کے حضور اس مقام تک پہنچنے کے لیے قربانی ضروری ہے، اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہاں سے رہنمائی ملے گی؟ ستارہ رہنمائی دے گا، بہن بھائی بڑے بزرگ رہنمائی دیں گے، اور رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ رہنمائی کے لیے بادشاہ کے پاس پہنچے ہیں۔ بادشاہ جب بتا نہیں سکتا تو سوچتا ہے رہنمائی خدا کے کلام سے ملے گی جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے قوم کے فقیوں، سردار کاہنوں اور خدا کے بزرگوں کو بلایا اور انہوں نے کلام پڑھ کر سنایا کہ بیت لحم کی سرزمین تو یہودا کے رئیسوں میں سے ہرگز کم تری نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ کلام میں واضح طور پر لکھا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں یشعیاء نبی کا صحیفہ 60واں باب اعلان کیا گیا، اٹھ منور ہو، دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ مرحوم پاپا اعظم پوپ فرانسس فرماتے ہیں، اٹھ منور ہو کہ لفظ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اٹھیں اور اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں جو نور ہمیں نظر آ رہا ہے، اور مجوسیوں کی طرح اس نور کے پیچھے چل پڑیں اور چلتے جائیں اس وقت تک جب تک یسوع مسیح نہ ملے۔
ہمیں دیکھنا ہے. لیکن کیا ہے، ہم زندگی کے بنور میں کھو جاتے ہیں. ایسے ہی سمندر کے بنور میں ایک طوفان کے اندر 3 جہاز ایک وقت میں کھو جاتے ہیں. پریشانی ہوتی ہے، بنور میں گول گول چکر لگاتے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ڈائریکشن کون سی ہے. تینوں بڑی کوشش کر رہے ہیں اس بنور سے باہر نکلے. ایک کہتا ہے یہ تو پاگل ہیں، پاگلوں کی طرح گھومتے جا رہے ہیں. میں اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق چلنے کی کوشش کروں گا. اپنی ڈائریکشن لیتا ہے، آگے جا کے پہاڑی سے ٹکراتا ہے، ڈوب جاتا ہے. دوسرا کہتا میں دوسرے جہاز کو فالو کروں گا، شاید اس کو پتا ہو. اور وہ بھی اس کے گرد چکر لگاتا جاتا ہے. ایک وقت میں آتا ہے بنور میں گھومتے گھومتے وہ بھی اس کا حصہ بن جاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے. تیسرا جہاز جو ٹاور ہاؤس پر نظر لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور طوفان کی وجہ سے اسے کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ روشنی جو تھوڑی سی تھی اس پر وہ نظر لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، لہریں اور ہوائیں جس طرف مرضی لے جائیں، میں نے اس روشنی کا پیچھا کرنا ہے. اور اس روشنی کا پیچھا کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد اسے صحیح جگہ کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ بندرگاہ تک پہنچ جاتا ہے. اور اس لیے کئی سالوں کے بعد کسی نے اس سے سوال پوچھا کیسے تو نے بنور سے باہر نکالا تھا جہاز کو؟ تو اس نے کہا دنیا میں جتنا مرضی ماحول خراب ہو جائے، دنیا میں جتنی مرضی تاریکی آ جائے، کہیں نہ کہیں ایک روشنی ایسی ہے جس کے پیچھے چلنے کے بعد ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اس کے باوجود بھی آپ دوسری روشنیوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے ہم کیسے سیکھیں گے، ہمیں دیکھنا ہے ہم کیسے مضبوط ہوں گے. سو اس لیے دوسروں کی مدد، کلام، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہودی لوگ خدا پر ایمان نہیں لائے تھے. اور یہی متی رسول اسی لیے یہ واقعہ لکھتا ہے ہمارے لیے، یہودیوں کو بتاتا ہے 3 مجوسی جو آئے ہیں، جو سجدہ کرنے آئے ہیں، اشعیاء نبی نے ان کا اعلان کیا تھا. جو آج کی پہلی تلاوت میں وہ سانڈریوں پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، اونٹوں پہ آ رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں تحفے اور تحائف خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے. اور خدا کے حضور ان تحائف کا ذکر زبور کی کتاب کے اندر بھی اور اشعیاء نبی بھی بیان کرتا ہے. ان تحائف کا ذکر کر کے خدا کے حضور متی رسول جو یہودی لوگوں کے لیے سنجیل کا حصے کو لکھتا ہے، بتاتا ہے تم دیکھو اور ایمان لاؤ. اور ہمیں بھی دعوت دی جاتی ہے دیکھو اور ایمان لاؤ، لیکن ہم ایمان نہیں لاتے ہیں. 2025 سالوں سے دنیا کو بتایا جاتا ہے یہ نجات دہندہ خدا کا بیٹا انسان بن کر آیا ہے، دیکھو اور غور کرو. ہم کہاں خطا کھاتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں. بادشاہ ہیرودیس ہمارے سامنے بڑی مثال ہے. سوال کیا گیا یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تحقیقات اس نے کروائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے مارے، اپنے بچوں کا قتل کیا. کہیں میرے ہی بچے بڑے ہو کر مجھے قتل کروا کے بادشاہ نہ بن جائیں، اس لیے میں ان کو جڑ سے ہی ختم کر دیتا ہوں. اور اپنے بچے مروا دیے. کلام میں صاف لکھا تھا، نہ فقیوں اور فریسیوں نے یا سردار کاہنوں نے اس کا یقین کیا،
نہ بادشاہ نے. یہ بھی پتہ چل گیا کس جگہ مسیح کو پیدا ہونا ہے, بیت لحم میں. جاؤ, ان کو بھیج دیا, جاؤ تم جاؤ. اور آپ کے گھر والوں میں سے کئیوں نے آپ کو بھیجا, جاؤ تم جاؤ گرجے چلے جاؤ, ہم نہیں جائیں گے. تیسری غلطی, سردار کاہن چلے گئے, دوسرے لوگ چلے گئے, پھر بتایا ہیرودیس نے اسے چپکے سے بلایا, چپکے سے بلا کر خدا کی حضوری میں ان سے تحقیقات کی. وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا, کہاں روشنی ہے, کہاں دکھائی دیا؟ بتایا مشرق میں ہم نے دیکھا. اور پھر انہیں ہدایت دی, جاؤ, فقی فریسی کہہ رہے ہیں جو کلام میں لکھا ہے بیت لحم میں جاؤ. چپکے سے تحقیقات کرنے کے بعد ان کو روانہ کر دیا. چھپ چھپ کر کام کرنے خدا کو پسند نہیں ہے. کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے سب کے ہی کاموں میں, چپ چھپ کے تحقیقات کرانا, چھپ چھپ کے کام کرنا, چھپ چھپ کے کیا اچھا ہو رہا ہے. اور بتایا جب ستارہ دکھائی دیا, سب کچھ ہو رہا ہے, بہت کئیوں کو چھپ چھپ کے انکوائریاں کرانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کون کام کر رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کون کون آ رہا ہے, کس سے کیسے کر رہا ہے, چرچ میں صفائی کون کر رہا ہے, یہ ڈیکوریشن کون کر رہا ہے, اوپر لائٹنگ کون کر رہا ہے, کون کام کر رہا ہے, کیوں خدمت کر رہا ہے, پتہ کرو کیا کیا ہے. خود نہیں کرنا. ہیرودیس بننے کا بڑا شوق ہے سب کو. چپکے چپکے سے خادمین کون سے ہیں, کون کون کیا کرتا ہے, کس کی خدمت کیسی ہے, کون کیا دے گیا گرجے کو, کیا ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ نہیں بھی کیا تب بھی بار بار کیڑے نکالو. ایسے ہیرودیس بننے کا بڑا شوق ہے. نقصان کیا ہوتا ہے, پہلے اپنے بچے مرواتے ہیں, ان کو گرجے نہیں آنے دینا, پھر اس کے بعد دوسروں کے بچوں پہ نظریں رکھنا, اب ان کو کیسے چرچ سے نکالیں. جو اس نے کیا, جب پتہ چلا مجوسی مجھے دھوکہ دے کے چلے گئے ہیں, خواب میں آگاہی ہوگی یا چلے گئے ہیں, پھر اس نے اعلان کیا اب 2 سال کے سب کے بچے مروا دو, سب کے مروا دو, کیونکہ جو مجھے کچھ نہیں ملا تو اب کسی کو کیوں کچھ ملا ہے. میرے گھر پر خدا کا رحم نہیں ہوا, اب کسی کے گھر پر رحم نہیں ہوگا. مجھے کچھ نہیں ملا, اب کسی کو کچھ بھی نہیں ملے, تو اس لیے ان کے بھی نقصان کراؤ. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. آج کلیسیا کیا کرتی ہے, کیا لے کے آتی ہے خدا کے حضور؟ نہ سونا ہے, نہ مر ہے, نہ لبان ہے. آج کلیسیا خدا کو کیا دیتی ہے؟ آج کلیسیا خدا کے حضور کیا لے کر آتی ہے؟ سو خدا کے حضور یہ بات ہمیں سیکھنی ہے. ایک نوجوان اپنے گرو کے پاس آتا اور کہتا ہے, گرو جی ساری حکمت جتنی بھی آپ کے پاس ہے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے دے دو. تو گرو کہتا اچھا باہر جا, باہر جا کے کھڑا ہو جا. گرو جی باہر تو بڑی تیز بارش ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں, کھڑا ہو جا کے. کھڑا ہو گیا. آدھا گھنٹہ جب بارش میں کھڑا رہا, بھیگ گیا, تو واپس آیا تو گرو نے پوچھا کیا سیکھا ہے؟ کیا سیکھنا گیا تھا گرو جی؟ بارش میں کھڑا جب میں بھیگ رہا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا میں بے وقوف ہوں. تو گرو نے کہا بس میں خوش ہو گیا ہوں, تو نے حکمت سیکھنے کا پہلا سٹیپ سیکھ لیا ہے, اور وہ یہ ہے بے وقوف بننا. جب تک بے وقوف نہیں بنو گے تب تک تم سیکھو گے نہیں. جب تک کسی کو یہ نہیں کہو گے مجھے نہیں پتا ہے, کوئی آپ کو سکھائے گا نہیں. سو اس لیے بے وقوف بننا بڑا ضروری ہے.
اب کلیسیا خدا کو کیا دیتی ہے؟ اپنا بے وقوف بننا خدا کو دیتی ہے، اپنے گناہ لا کر خدا کو دیتی ہے، اپنی کمزوریاں لا کر خدا کو دیتی ہے، اپنے گناہ لا کر، اپنی کمزوریاں، اپنی بیماریاں لا کر خدا کو دیتی ہے۔ اور اسی لیے عبادت کے شروع میں کہا تھا، آؤ ہم اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں، تاکہ اگر جو گناہ لائے ہو چھوڑ دو، معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ اور اگر آپ اپنے گناہ خدا کو نہیں دے کے جاتے ہو، برکت نہیں ملتی ہے۔ اگر آپ اپنی بیماریاں خدا کو نہیں دے کے جاتے ہو، برکت نہیں ملتی ہے، شفا نہیں ملتی ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا کر سب کچھ خدا کے آگے نہیں رکھتے ہو، خدا کی برکت نہیں ملتی ہے۔ اگر میں اکڑا رہوں گا، اگر میں بڑا بن کے رہوں گا، تو پھر کبھی بھی برکت نہیں ملے گی۔ خدا چاہتا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ چھوٹے بنو، چھوڑو اپنا سب کچھ اور برکت پاؤ خدا سے۔ خدا کو پتہ ہے ہم نہیں لا سکتے سونا، خدا کو پتہ ہے ہم بڑے بڑے تحائف نہیں دے سکتے اس کو، لیکن اسی لیے اس نے کہا اپنی حلیمی اور فروتنی جو ہے اس کو خداوند کے آگے رکھو۔ جو حلیمی اور فروتنی کے ساتھ رکھو گے، جو اپنے چھوٹے پن کو رکھو گے، خدا پھر آپ کو بڑا کرے گا۔ اس لیے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا اسے میں بڑا بناؤں گا۔ خدا کے حضور ہمیں اس مغروری سے باہر نکلنا ہوگا۔ ایک مذاق کے ساتھ ہی کسی نے کہا تھا، ایک خاوند نے اپنی بیوی سے سوال کیا، خدا نے ستارے کا نشان ہی کیوں دکھایا مجوسیوں کو؟ تو بیوی نے آگے سے ہنس کے کہا، خدا کو پتا تھا بندے کتنے مغرور ہوتے ہیں، یہ تو بار بار کسی سے راستہ بھی نہیں پوچھیں گے، تو اس لیے اس نے پکا ہی نشان دکھا دیا تاکہ تم خدا تک پہنچ سکو۔ خدا تک پہنچنے کے بڑے نشانات ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ہم خدا تک کیسے پہنچیں گے جب تک اپنی انا، اپنی مغروری اور سب کچھ جو ہمارے اندر جو میں کرتا رہتا ہے، ہماری ایگو، ہماری انا جب تک ہے تب تک کچھ نہیں ملے گا۔ سب کچھ خدا کو دو تو تمہیں برکت مل جائے گی۔ خدا کچھ نہیں چاہتا آپ سے، چاہتا ہے اپنے گناہ مجھے دے دو، لیکن ہم نہیں دیتے ہیں۔ چاہتا ہے اپنی بیماریاں مجھے دے دو، ہم نہیں دیتے ہیں۔ وہ تو پکار کر کہہ رہا ہے، اے بوجھ کے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہم اپنے بوجھ لے کے آتے ہیں اور خود ہی اٹھا کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم دینا نہیں سیکھتے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں جس طرح وہ جہاز ڈوب گئے، ایک دوسرے پہ بھروسہ، وہ کیا دے رہا ہے، وہ کیا دے رہا ہے، دو چھوڑو وہ کیا دے رہا ہے۔ میں اکیلا خدا کے حضور اتنی بڑی کائنات میں، اگر میری آنکھیں اور میرے ہاتھوں کے جو نشانات ہیں ہر ایک سے مختلف ہیں، خدا کو پتہ ہے، میری پہچان ہے اسے، ہر ایک کو وہ جانتا ہے۔ سو اس لیے خدا چاہتا ہے ہم اس کے حضور میں آئیں۔ برکتیں بہت ہیں، لیکن جس کو سجدہ کرنے کی خواہش ہے، جس کو خدا کی ملاقات کی تڑپ لے کے آیا ہے، جو اپنی زندگی میں کچھ پانے کے لیے آیا ہے، وہ خدا کے گھر سے دوسرے راستے سے ہو کر چلا جائے گا، تبدیل ہو کر جائے گا۔ راستے تو وہی رہیں گے ہمارے، لیکن بدل کر۔ جب تک ہم خدا کے حضور بدل کر نہیں جائیں گے، تب تک مجوسیوں کی عید اور مسیح کی آمد کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک ہم دینا نہیں سیکھیں گے، تب تک ہمارا سجدہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ جب تک خدا کے آگے جھکنا نہیں سیکھیں گے، تب تک ہماری عاجزی اور انکساری جو ہے وہ زمین پر ایسے کی ایسی رہے گی، تب ہم کھڑے ہی رہیں گے۔ رہنما ستارے، رہبر ہمارے
ہمیشہ دنیا میں قائم ہیں۔ ماں باپ، بہن بھائی، اساتذہ، بزرگ، خاندان کے بزرگ، یہ رہنما ستارے ہیں۔ اگر ان کی رہنمائی میں چلو گے تو کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی خدا سے دور نہیں ہوگے۔ اور جب تک ایمان میں قائم رہو گے اور رہنما ستارے کے پیچھے پیچھے چلو گے، پھر وہ وہاں تک لے جائے گا جہاں نجات دہندہ ہے۔ لیکن نجات دہندہ تک پہنچنے کے بعد جو عمل ضروری ہے اس کو اپنا آپ دینا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر میں جا کے اس کی گواہی دینی ہے، اس کی بات کرنی ہے۔ آج اب سب سے مجوسیوں کی عید کے موقع پر خدا کے حضور ایک تحفہ مانگنا چاہتا ہوں۔ اپنے خاندان کے لیے دعا کیجئے گا پہلے نمبر پہ کہ خدا اس تحفے کو دینے کی ہمیں توفیق دے۔ سارے خاندان سارے دے سکتے ہیں، لیکن اس کی توفیق کے لیے 2-3 باتیں ہمیں کرنی ہے۔ پہلے اپنے خاندان میں دعا کو بڑھانا ہے، دوسرا اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، اور خدا کو تحفہ یہ دینا ہے، کوئی میرا خاندان کا بیٹا یا کوئی بیٹی، کوئی فادر بنے، کوئی بردر بنے، کوئی سسٹر بنے، یہ تحفے بھی خدا کو دیے جا سکتے ہیں۔ تحفے تحائف لاکھوں اور کروڑوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کا تحفہ دینا خدا کو بہت پسند آتا ہے۔ اسی لیے سیموئیل کی ماں نے اپنے بیٹے کو دے دیا تھا، اسی لیے مقدسہ ماں مریم کو ہیکل میں نظر کر دیا گیا تھا، اسی لیے خدا کہ حضور یوسف اور مریم اپنے بچے کو خدا کے گھر میں لے کے جاتے ہیں۔ اسی کے لیے خدا آپ کو بھی دعوت دے رہا ہے، کیا ہم خدا کو دیں؟ کیسے ہم اپنے بچوں کو خدا کی حضوری میں لائیں، اور کیسے ان کو آنے والے وقت کے لیے خادمین بنائیں تاکہ خدا کا کلام پھیلے، یہ کلام جو سب کے لیے روشنی کا مینار بنے، اور پھر اسی روشنی اور کلام کی رہنمائی میں خدا کے حضور جس طرح آج عشایہ نبی روشنی بنتا ہے اور دوسری تلاوت کلام کی آواز بنتی ہے، اور پھر مجوسی رستہ دکھاتے ہیں ایک ستارے کی رہنمائی میں کہ آؤ مسیح چرنی میں ہے، ہم بھی اپنے اپنے خاندانوں میں اس محبت کو دیکھ سکیں اور خدا کے حضور برکت پا سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور مجوسیوں کی عید سب کو بہت بہت مبارک ہو۔